बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें स्पेशल इंटरव्यू, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अवाम पाकिस्तान के कन्वीनियर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। शाहिद साहब, खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और जो इस वक्त तनाजुर हम देख रहे हैं, जो मुल्की हालात हैं, मुल्की मामलात हैं, आपकी जमात का एकदम आना और उसके साथ हम देखते हैं कि इसमें आपने कहा कि विरासत का निज़ाम हमें कबूल नहीं, इक़्तिदार के लिए आप नहीं आ रहे, अवामी मसाइल की बात करेंगे। आप समझते हैं कि आज आपकी पार्टी इंटैक्ट इस पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक अपने आप को लॉन्च कर सकेगी? कहाँ खड़ी है आपकी जमात? बिल्कुल, लॉन्च पार्टी जो होती है ये अवाम बनाते हैं, अवाम शामिल होते हैं। तो हमने वो बुनियादी बातें रखी हैं जो हम समझते हैं कि आज मुल्क में सियासत की जो ख़राबी है उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं आइन की, हम बात कर रहे हैं मुल्क में गवर्नेंस की, हम बात कर रहे हैं मुल्क के मामलात की, हम इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ग्रास रूट से जमात बनाने की। हम पकी पकाई जमात नहीं लाए, 20 बंदे बिठा लिएगा जमात बन गई, इलेक्टेबल्स हैं हमारे पास। इलेक्टेबल्स बाद में अपनी जब वो समझेंगे कि इनका पैगाम वो पैगाम है जब आज मुल्क के अवाम चाहते हैं तो इलेक्टेबल शामिल हो जाएंगे। हमें हर इलेक्टेबली कबूल नहीं है, हमें चाहिए वो लोग जिनकी शोहरत अच्छी हो, जिनकी काबिलियत हो, जिनकी इंटेग्रिटी हो, जो कुछ मुल्क को दे सकें, लेने वाले ना हो। ये बुनियाद है जमात की। लाजमी है कि इलेक्टेबल्स ही हों? आपने कहा कि इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है आपको। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मरूज़ी सियासत है या पाकिस्तान के अंदर जो गुज़िश्ता 70 की दहाई से हम 70 साल से देख रहे हैं कि एक ही निज़ाम चल रहा है, एक ही जैसे लोग आते हैं, कभी इस जमात में कभी उस जमात में, क्या चेंज होगी ऐसी कि आप किसी भी एक आम आदमी को अगर अपनी जमात में लाना चाहें या वो आना चाहे और वो खड़ा होना चाहे आपकी जमात की तरफ से, तो उसमें क्वालिटीज़ क्या देखेंगे आप? देखिए, पहली बात ये है कि हम इलेक्टेबल्स को ये नहीं कहते कि इलेक्टेबल ना आए, अच्छी शोहरत वाले जी, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कुछ मुल्क को दे सकें। क्योंकि ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है इलेक्टेबल होना, ये सियासत में क्वालिफिकेशन मिल जाती है, लेकिन हमें हर इलेक्टेबल कबूल नहीं है। दूसरी बात है, हमने एक ओपन प्लेटफॉर्म रखा है, यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, हम सब की मुशावरत से पार्टी, हमारी जिम्मेदारी होगी पार्टी चलाना, जिसको भी इलेक्ट करेंगे पार्टी के मेंबरान, और उसके बाद वो लीडरशिप मुहैया कर सके तो ठीक है, नहीं कर सके तो फिर कोई नया आदमी आ जाएगा। और हमने टर्म लिमिटेशन भी रख दी हैं कि 2-3 साल की, यानी 6 साल से ज़्यादा कोई भी अपने ओहदे पर नहीं रह सकता, चाहे वो जितना भी कामयाब या नाकाम जो भी हो, वो वहाँ पर नहीं रह सकता। तो इसलिए हम हर एक को मौका मुयसर कर रहे हैं, जो मेहनत करे वो जमात में उसकी शमूलियत हो। अब आपने इलेक्शन भी लड़ना है, सियासी जमातों को मकसद इलेक्शन लड़ना होता है, इक़्तिदार में आना, अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट करना, तो उसमें यकीनन आपको वोट भी चाहिए। तो उसमें जो लोग अब जमात में आएंगे वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी का मुजाहरा करें। जमात बन रही है तो आज तो इससे ज़्यादा मौका किसी को नहीं मिलेगा कि वो जमात बनाने में अपना रोल अदा करे, एक लीडरशिप शो करे, उसको टिकट मिल जाएगा इंशाल्लाह। साहब, यहाँ पे नोट और वोट दोनों साथ चलते हैं, आप समझते हैं कि ये सियासत आपकी कामयाब हो जाएगी नोटों के बगैर? मतलब आप नोट लगाएंगे तो वोट मिलेगा आपको? फरवरी 8 को नोट चले, आप मानते हैं इस चीज़ को? जी, नहीं चले ना, चले उल्टे तरीके चले उल्टे चले। वोट हासिल किए उन्होंने नोट से नहीं हासिल किए। अच्छा, ठीक है। जिन्होंने सीटें हासिल की उन्होंने नोट से हासिल नहीं तो किससे हासिल किए उन्होंने? अवाम की तायीद थी, एक अवाम के अंदर सोच थी कि भाई हम उस सियासत को मुस्तरद करते हैं जो मुल्क को कुछ नहीं देती। अदर वे अराउंड मैं उनका पूछ रहा हूँ कि जो इस वक्त हुकूमत है, खास तौर पे जो लोग हैं, आप समझते हैं कि उनको अवाम ने वोट दिए? नहीं, यकीनन अक्सर लोग हारे हुए, मैंडेट मशकूक है इस हुकूमत। अच्छा, फॉर्म 47 मशकूक है। और ये बदकिस्मती है कि हम आज चीफ जस्टिस साहब ने तो कहा कि बोरियों में से जो कुछ निकलेगा वही फैसला करेगा। 47 45 बोरियां हमने दुरुस्त कर दी हैं, हो गई हैं जी, सबसे पहला काम ही हम ये करते हैं। तो 13 में और इसमें क्या फर्क है? 2 दफ़ा मेरे साथ ये हो चुका है, तो मैं जानता हूँ ये काम। आप भुगते हैं? जी, मैं भुगता हुआ हूँ। मैं भी फॉर्म 47 से 2 दफ़ा शिकस्त जी, ठीक है। वो सबसे पहले मुझे आज से 2 साल पहले एक आदमी शादी में मिला और वो आ गया, लाहौर में शादी थी, उसने कहा जी मैं आपका बड़ा मुजरिम हूँ, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने कहा क्या बात है, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। उसने कहा जी मैंने 2018 में मेरी ड्यूटी लगी थी मरी में, आपको हराने वो कहीं
سینٹرل پنجاب میں ایس ایچ او تھے یا ڈی ایس پی تھے, تو کہتے ہیں وہاں پوری 12-14 آدمی کی ٹیم تھی جنہوں نے ساری رات بیٹھ کر کچھ ووٹ خراب کیے, کچھ نئے ووٹ ڈالے ٹھپے لگائے, اور 16,000 سے آپ کو شکست دی تھی. 36,000 ووٹ ہم نے بدلا. تو ایک رات میں یہ ہماری کافی تجربہ ہے اس کام میں, یہ ہم کر لیتے بآسانی. تو فارم 47 جب ہم نے بنایا نا, اس کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ تھیلیاں درست کر لی جائے. اچھا, بوریاں پہلے سے تیار ہوتی؟ نہیں, وہ اس کو درست کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اب اب ہر تھیلے پہ لکھا ہوتا ہے یہ کون سے پولنگ اسٹیشن کا ہے, تو پھر آپ اس پہ اندر جا کر کھول کر اس کو فارم 47 کے مطابق کر لیتے ہیں. آپ سمجھتے نہیں کہ یہ عوام کے لیے ایک مایوس کن صورتحال ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ ووٹ دیتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ووٹ دے رہے ہیں اور رزلٹ میں کچھ اور نکلے؟ ایک الیکشن کی میں بات نہیں کروں گا, عوام کے لیے تو ہے ہی ہے کہ میں جا کے ووٹ ڈالوں, اس کی کوئی حیثیت نہ ہو, لیکن ملک کے لیے مایوس کن بات ہے, ملک کے لیے تباہی کا راستہ ہے. جب نااہل لوگ آپ آئین توڑ کر الیکشن چوری کر کے نااہل لوگوں کو کرسی پہ بٹھا دیں گے, ملک کیسے چلے گا؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری سیاست کو اتنا کیوں جوڑا جاتا ہے؟ آپ نے کئی دفعہ اپنے پروگرامز میں کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے. جی, اس کو وضاحت دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے ہر آدمی, ہر جماعت کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے. جی, ہر جماعت اسی گملے کی پنیری ہیں ساری. جی, بنائی گئی ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میرا خیال آخری جو جماعت جو خود بنی تھی شاید پی ٹی آئی تھی, اس کے بعد جو جماعتیں آئی ہیں کہ پی ٹی آئی خود بنی تھی اس وقت, جی میرا خیال خود بنائی گئی تھی. چلیں, جو میری سوچ ہے, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور مشرف صاحب کا دور آپ کو یاد ہوگا شاید, جب ان کو مشرف صاحب کا اس ادوار میں جب عمران خان صاحب سے پہاڑوں کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی, لیکن پارٹی اس سے پہلے بن گئی تھی, 90s میں بن گئی تھی, تو اس کے بعد ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ اپروچ کیا. اور بہرحال میری یہ سوچ ہے کہ جماعت بنی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق نہیں تھی. اس وقت 2 ہی جماعتیں تھیں, پی ایم ایل این تھی, پیپلز پارٹی تھی. اسٹیبلشمنٹ ہر 2-3 سال بعد وہ سائڈ چینج کرتی ہے, ایک اس کے ساتھ گول پوسٹ چینج ہو جاتا ہے. اچھا, بہرحال یہ اب جماعت وہ ہونی چاہیے جو عوام کی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنائی جائے. فار دا پیپل, بائی دا پیپل, آف دا پیپل. اور ہم چھوڑ کر آئے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ جماعتیں چھوڑ کر آئے ہیں. جو آج اس جماعت میں لوگ ہیں وہ جماعتیں چھوڑ کر آئے ہیں, کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. آپ کا ایک ماشاءاللہ گھرانے کا, والد صاحب کا ایک طویل ایک تعلق ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے بہتری کے حوالے سے, ایون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں, پاکستان کی خدمت کے حوالے سے دیکھیں. ہم اگر آج آپ کی پارٹی کو گیج کرتے ہیں, آپ نے جس طرح بیان کیا کہ موروثی نظام کے خلاف ہیں اور اس کے علاوہ عوام کی بات کریں گے, تو عوامی مسائل پہ ہماری جماعتیں بشمول, ابھی ہم نے آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی آئی پی پیز کے حوالے سے یا کوئی عوامی مسئلوں کے حوالے سے کوئی اتنی ہیوی کمپین نہیں دیکھی. کیوں؟ کیمپین کون بات کرتا ہے آج ملک میں؟ کون بات کر رہا ہے مسائل پہ؟ صرف ہم بات کر رہے ہیں. میں 10 پروگرام آئی پی پی پہ کیے ہیں. آج ہم نے پریس کانفرنسز میں آئی پی پی کی بات کی ہے. ہم نے بجٹ میں صرف ہم بولتے تھے, ابھی آئینی ترمیم صرف ہم بول رہے ہیں. تو ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جس کی آج ضرورت ہے. آن دا اسٹریٹ بات کر رہا ہوں, آن اسٹریٹ پاور بات کر رہا ہوں. دیکھیں, ہم تو پارٹی کو گرو کر رہے ہیں, یہ اسٹریٹ کا ایشو نہیں ہے. آئی پی پیز, آئی پی پیز کی حقیقت آپ کو جاننی چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟ جب مسئلہ ہوگا اس کا حل آپ نے تلاش کرنا ہے. تو وہ بدقسمتی سے آج اس پہ کوئی عقل کی بات تو ہو نہیں رہی. ہم نے پورے ملک کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. آئی پی پیز کو ختم ہونا چاہیے. آپ کر لیں ختم. آپ ایک ہو سکتی ہے, ساورن حکومت ہے, ہو سکتی ہے. آپ کر آپ لیں. وزیر اعظم رہے ہیں, آپ نے تو سارے ڈاکومنٹس دیکھے ہوں گے جو ساورن گارنٹیز دی گئی ہیں, لیکن اصل مالکان تو پاکستان کے. آپ ساورن گارنٹی توڑیں گے, آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ختم ہو جائے گی. یہ بات یاد رکھیں. اوکے, مسئلہ آئی پی پیز کا نہیں ہے. آئی پی پیز کل بھی یہاں تھے, کل کوئی مسئلہ نہیں تھا. 2 سال پہلے بھی تھے, 5 سال پہلے بھی تھے, 10 سال پہلے بھی تھے. اس وقت مسئلہ نہیں تھا. آج کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے معیشت تباہ کر دی ہے. معیشت آئی پی پیز نے تباہ نہیں کی. آئی پی پی لگے تھے ڈالرز میں. آج 18 روپے فی یونٹ آئی پی پی ہے. ڈالر ہو گیا 3 گنا. ڈالر 3 گنا نہ ہوتا آج آئی پی پی 6 روپے پہ ہوتی, 1/3 پہ ہوتی. آئی پی پی بنی تھی 200-250 ارب یونٹ فی سال پہ. آج ہو رہا ہے 110 ارب, آدھا یونٹ بک رہے ہیں. تو پر یونٹ آئی پی پی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو وہ 6 روپے بھی 3 روپے ہو جاتا. تو 3 روپے میں آپ کو آئی پی پی قبول ہے؟ آئی پی پی کی حقیقت 3 روپے فی یونٹ ہے. لیکن یہ ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے. جی, ہم نے کیونکہ معیشت تباہ کر دی, ڈالر اوپر چلا کون گیا. سی ہے آپ کے حکومتوں کو کس چیز کا؟ اس معیشت کو تباہ کرنے کا. سیاسی عدم استحکام, آئین کا انحراف, الیکشن کی چوری, یہ اس کی بنیاد ہے.
ہم یہ بات نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں الیکشن چوری کر کے ملک ٹھیک کر رہے ہیں. میاں صاحب کے پاس 2/3 اکثریت تھی, سیاسی عدم استحکام نہیں تھا, پیپلز پارٹی اور 2 جماعتیں تھیں. ہم نے آپ کو معذرت کے ساتھ جو ماحول ہم نے اسمبلی کے اندر آپ کے ساتھ بھی ہوا, آپ کو یاد ہوگا جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کے اور آپ کے درمیان جو کچھ ہوتا رہا, ایون مکالات تک پہنچے, فزیکل ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ بیسٹ ٹائم تھا کہ آپ لوگ ایک میثاق کی معیشت آپ لوگ اس وقت کر لیتے اور یہ معاملات وہاں پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ یار میثاق کی معیشت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو آئین پہ عمل نہیں کرتے, میثاق پہ عمل کریں گے؟ کوئی بھی جماعت نہیں کرتی. نہیں, آج کوئی کر رہی ہے؟ آپ جو آئینی ترمیم کر رہے ہو اس کی وہ بھی آئین کی روح کے خلاف ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کیا کس نے کیا ہے, سب ذمہ دار ہیں. خرابی آپ نے پیدا کر دی ہے, خرابی کو سمجھیں, اس کو ریپیٹ مت کریں. ہم تو ریپیٹ کرتے ہیں. جو 2/3 کی حکومت تھی وہ کچھ نہیں کر پائی تھی. 2/3 اکثریت پارلیمانی جمہوریت میں ایک بہت خطرناک حکومت ہوتی ہے, وہ کبھی نہیں چل سکتی. وہ غیر فطری حکومت ہوتی ہے. خطرناک کس لحاظ سے؟ یعنی اس میں ایک زوم آ جاتا ہے, ملک کے لیے, ملک کے لیے, لوگوں کے لیے, سب کے لیے فرونیت آ جاتی ہے, زوم آ جاتا ہے. یہ طاقت کا زوم آ جاتا ہے. اسے آپ دیکھا کہ حکومت بالکل نہیں چل پائی تھی, پہلے دن جھگڑا ہو گیا. ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں ورثے میں یہ مسائل ملے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی, ہم کچھ کر نہیں سکے. ایک لیم ایکسکیوز ہر جماعت کو حکومت کے بعد مل جاتا ہے. جب وراثت میں آپ کچھ لیتے ہیں, اگر آپ اس کو بہتر نہیں کریں گے تو پھر تباہ ہو جائیں گے. آپ کو ورثے میں اگر مسائل ملیں تو کچھ مسائل حل کر دیں تاکہ آپ بہتر ورثہ چھوڑ کر جائیں. وہ تو کیا نہیں ہم نے. رونے دھونے سے فائدہ نہیں ہوگا نا, وہ گزر گیا وقت. آپ نے ساری جماعتیں تو اقتدار میں آ چکی ہیں. جی صاحب, آج یہی تو مسئلہ ہے, یہی بات ہم کر رہے ہیں. یہ سب جماعتیں جو آج گورنمنٹ میں اپوزیشن میں ہیں ساری اقتدار میں رہ چکی ہیں. کیا یہ مسائل حل کر سکی ہیں؟ کچھ جماعتوں کی سیاست ہمیشہ رہی ہے. مولانا صاحب کی سیاست ہمیشہ رہی ہے, MQM کی سیاست ہمیشہ رہی ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو کہ ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو ایریلیونٹ ہونے نہیں دیتے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اس سیاسی نظام کے اندر ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں اس کو ورثے میں لے کے چلتے رہنا چاہیے؟ کس چیز کو؟ جس طرح یہ جماعتیں اپنا اپنا ویٹ رکھتی ہیں. نہیں, آپ ان کی نفی, آپ جمہوریت کی نفی کرنا چاہتے ہیں. عوام کے ووٹ سے آتی ہیں, ان کی ایک جگہ ہے. ان کی جگہ ہے. جی بالکل, جمہوریت میں ہر ایک کی جگہ ہے. اور کولیشن گورنمنٹ ہی سب سے کامیاب ہوتی ہیں. کولیشن گورنمنٹ میں ایک انٹرنل چیک ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, آئینی ترمیم اگر تھوڑے سے لوگ اور زیادہ ہوتے PMLN اور پیپلز پارٹی کے پاس, تو مولانا صاحب کو بھی لفٹ نہ کرائی جو آئینی ترمیم ہو جاتی, ایک شخص کے چند ووٹوں نے آئینی ترمیم روک دی ہے. مطلب وہ ہوگی, پھر بھی ہم نے کوئی سبق سیکھا نہیں ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں ہو جائے گی؟ جی پورا زور. ہاں ابھی آپ دیکھ لیں گے چند دنوں میں یہ پورا زور لگے گا. ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے نا. شاید 30 تاریخ کو کہہ رہے ہیں دوبارہ پیش. پتہ نہیں, جو مرضی کریں, لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے, کیا اس ملک کے عوام یہ حق نہیں رکھتے کہ ان کو وہ آئینی ترمیم دیکھ سکیں, اس پر بات کر سکیں, کہ پتہ لگے ان کی زندگی پہ آپ کیا اثر ڈال رہے ہیں؟ کیا یہ ان کو حق حاصل نہیں ہے؟ آپ کیوں رات کے اندھیرے میں چوری چھپے آئینی ترمیم کر رہے ہیں؟ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں. جن لوگوں نے ووٹ دینا ہے وہ ان کو نہیں دکھاتے. آپ یہ ایسے تھا جیسے کہ ریاضی کا پرچہ جو ہے وہ میٹرک کا وہ آؤٹ کر دیا جائے, اس کے بعد کہا جائے کہ یہ تو پرچہ ہی نہیں تھا, تو اسی طرح چھپایا جا رہا ہے. آؤٹ نہیں کر دیا جائے, آپ ان کو دیں بچوں کو حل کرنے کے لیے, پرچہ نہ دیں کہ حل کرو, سائن کر دو. جی سائن کر دو پرچے پہ, نمبر بعد میں دیں گے تمہیں. شاہ صاحب, اس میں ایک اور بات یہ آئی کہ اس وقت مولانا صاحب کا رول جو ہے اس کو بڑا فوکس کیا جا رہا ہے, اور یہ غیر فطری اتحاد کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا یا مولانا صاحب کی جماعت کے حوالے سے. ایون اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ایک اور رہنما ہیں جو پشتون بیلٹ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ محمود خان اچکزئی اور ان لوگوں کو اس وقت ایک سائڈ پہ کھڑا دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, اپوزیشن میں وہ لوگ نظر آ رہے ہیں. سر وہ میرا نہیں خیال کسی ایک کے ساتھ ہیں. اتحاد, آج حکومتی اتحاد کون سا فطری اتحاد ہے؟ تو حکومت بھی اتحاد بھی غیر فطری ہے, اپوزیشن کا اتحاد بھی غیر فطری ہے. تو بہرحال اپوزیشن, کم از کم مولانا صاحب نے اپوزیشن کر یہ تو دکھایا کہ میں, کیونکہ ہوتا کیا اگر یہ امینڈمنٹ پاس ہو جاتی, آپ سمیت ہر اینکر کہتا, ہر تجزیہ نگار کہتا مولانا صاحب نے ترمیم کر دی ہے. ہاں کر دی نہیں, مولانا صاحب نے ترمیم کی ہے. ٹھیک ہے, تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ترمیم مولانا صاحب نے کی ہے. جس طرح باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن تھی اس کو ووٹ پاکستان کی ہر جماعت نے دیا. نون لیگ اس میں زیادہ بدنام ہوئی. جی بدنامی نون لیگ کی آگئی. نون لیگ ایک ووٹ بھی نہ ڈالتی, وہ ایکسٹینشن پھر بھی ہو جاتی. اور اس کا آج بھی سایہ ان کے پیچھے ہے. آج بھی سایہ نون لیگ پہ. نون لیگ نے ایکسٹینشن دی تھی. بھائی پیپلز پارٹی نے بھی سارے ووٹ ڈالے, PTI نے بھی ڈالے, MQM نے بھی ڈالے, باپ نے بھی ڈالے, ہر جماعت نے ووٹ ڈالے. کھاتا یہاں بھی
کوئی یہ نہ کہتا کہ نون کہ لیگ نے 2/3 میں سے ان کے صرف 13-14 ووٹ تھے، کہتے جی یہ ترمیم یہ خرابی مولانا صاحب نے پیدا کی ہے. تو مولانا صاحب سمجھدار آدمی ہے، اسٹگما ہو انہوں جاتا نے کہا جی میں اس کم از کم اثر یہ ہوگا کہ خرابی ہے اس کی شدت میں شاید کچھ کمی آ جائے، شاید کچھ احساس ہو جائے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. یہ خرابی سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت ہے؟ ہماری معیشت اس وقت تباہ ہے، آئی ایم ایف سے $7 ارب کا قرضہ ہمیں مل رہا ہے، ہم تو شادیانے بجا رہے ہیں، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. میں تو حیران ہوں کہ آپ قرض لے کے مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ کون سا ملک ہے کہ مقروض ہو رہے ہیں عوام کے اوپر اور تلوار آپ ڈال رہے ہیں، سر پہ لٹکا رہے ہیں اور اس کے بعد ذبح کیے جا رہے ہیں. آپ آئی پی پیز کا جس طرح میں مثال دیتا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ ہم کہیں افسوس کرنے کے بجائے مبارکبادیں دیں؟ یہی تو ہماری سوچ کی عکاسی کرتا ہے نا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ایک شرمندگی کا باعث ہے. وہ یہ بات ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نالائق بھی ہوں اور نااہل بھی ہوں، اپنے حالات خود درست نہیں کر سکتا. مجھ پہ جب تک آپ یہ دباؤ نہیں ڈالیں گے آئی ایم ایف کا تو میں حالات درست نہیں کروں گا. تو وہ آپ پہ دباؤ پڑتا ہے، پھر آپ اس کو کرتے ہیں، پھر اس کو ریویو پاس کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دیکھیں جی کمال کر دیا ہم نے. تو اب جا کے ہم میں عجیب لوگ ہیں. یہ تو شرمندگی کا باعث ہے کہ آئی ایم ایف لوگ چھپ کے قرضہ مانگنے جاتے ہیں، کسی کے پاس مانگنا ہوتا تھا رات کے اندھیروں کوئی میں. اہمیت مت دیں، یہ ایک روٹین کا مسئلہ ہے، ہم اس کو کر رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں. آپ یہاں پر ایک اس کو فتح کا جشن ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہم کیا دیں گے؟ بدلے میں آپ کیا اپنی دیا؟ خود مختاری دیں گے. مثلاً جی جو بھی آپ خود مختار ملک نہیں رہیں گے نا. خود مختاری آپ کو نظر کہاں پہ آتی ہے؟ سڑکیں، ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن، موٹر وے، سب کچھ تو آپ گروی رکھ چکے ہیں. خود مختاری کا شمار ان چیزوں سے نہیں کیا جاتا. خود مختاری کیا ہے؟ حکومت پاکستان نے 2 اعلامیے جاری کیے ہیں غزہ کے ایشو پر. اب وہ اعلامیے پڑھ لیں. نہ اسرائیل کا نام ہے، نہ اسرائیل کا ذکر ہے، نہ فلسطین کا ذکر ہے، نہ 41,000 شہیدوں کا ذکر ہے، نہ اسرائیل کے ظلم و ستم کا ذکر ہے. جینوسائیڈ ہے، یہ انسانیت کا قتل وہاں پہ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل کرائم ہے. کوئی ذکر نہیں ہے. کیوں آپ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ غزہ کا مسئلہ جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق حل ہونا چاہیے. جیسے کشمیر پہ بات نہیں کرتے بھائی قرارداد میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ قتل عام کر سکتا ہے عوام کا، نہتے شہریوں کا. یہ لکھا ہوا اس کے اندر. آپ کیوں نہیں کہہ پاتے کہ یار اسرائیل کو ہم قتل عام کی مذمت کرتے ہیں، ہم دنیا میں جو بھی اس کے خلاف جو بھی شدت سے الفاظ استعمال کریں ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے قرضہ لینا ہے، کیونکہ آپ کی گھر کمزور ہے، آپ خود مختار نہیں رہے. یہ آج ہماری حقیقت ہے. جس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے تعلقات کی بحالی کے اوپر مختلف جماعتوں اور حکومتوں کے اوپر الزام لگائے جاتے رہے. یہاں تک ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کے زمانے میں بھی ایک مولانا صاحب کو بھیجا گیا تھا، وہ بھی بڑا شور مچا تھا. پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی بات ہوئی، مشرف صاحب کے زمانے میں بھی خورشید قصوری صاحب کی ایک سیکرٹ میٹنگ کی بات ہوئی تھی شاید سوئٹزرلینڈ میں ان کے وزیر خارجہ کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں یہ بھی دباؤ ہے؟ دیکھیں یہ دباؤ نہیں ہوتا، یہ آپ کی اپنی ڈپلومیسی ہے. ہم نے اس پہ بڑی ہماری کلیئرلی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، ان ریٹن ہے یا جو بھی اس کو سمجھیں. وہ یہ ہے کہ جب سعودی عرب قبول کر لے گا تو ہم بھی قبول کر لیں گے. یہ شاید میری نظر میں یہ ہم نے ایک بینچ مارک رکھا ہوا ہے. تو اب باقی تو اسلامی دنیا نے اکثر نے قبول کر لیا ہے، ہمیں بھی دباؤ آئے گا کہ جی آپ بھی قبول کر لیں. بہرحال آج مسئلہ اسرائیل کی قبولیت یا اس کا نہیں ہے. اگر ہم اسرائیل کو قبول کر سکتے ہیں تو پھر افغانستان کو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آج مسئلہ ہے بے گناہ شہریوں کے قتل کا. وہ بے گناہ شہری فلسطین کے ہیں، ان کی بہت بھاری اکثریت مسلمانوں پر ہے، مشتمل ہے. جو شہید کیے گئے ہیں ان میں عورتیں اور بچوں کی اکثریت ہے، اور 24 کروڑ عوام کا ملک خاموش بیٹھا ہے. یعنی منہ سے کہنے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو فوج بھیج کے وہاں حملہ آور ہو جائیں یا آپ کوئی اشارے کنائیوں میں بات کی جا رہی ہے. اشارے کنائیوں میں بات نہیں کر رہے، چپ بیٹھے. یہ بدنصیبی ہے. اقوام متحدہ کا کردار اور اس کے اوپر جس طرح ہم نے ماضی میں اپنے رہنماؤں کی
بھٹو صاحب کی تقریر اگر آپ سنیں، ان کی تقریر سنیں، یا پھر پیچھے وزراء اعظم جو گئے، لیکن وہ آپ کا موقف آپ دیکھ رہے ہیں کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خود مختار نہیں رہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے اندر پھنسایا گیا یا ہم خود پھنسے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر آئی ایم ایف آپ کو نہیں پھنساتا، آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اپنی خوشی سے. خوشی سے نہیں، مجبوری سے. آپ جاتے ہیں کہ میں نالائق ہوں، میں اپنے معاملات خود درست نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں. تو وہ آتے ہیں، آپ کو قرضہ دیتے ہیں اسٹیبلائز کرنے کے لیے، ساتھ نسخہ دیتے ہیں جس پر آپ ایگری کرتے ہیں کہ میں یہ اضافی ٹیکس لگاؤں گا، یہ خرابیاں ختم کروں گا تاکہ وہ قرضہ واپس ہو سکے. یہ تو اس سے امید یہ کی جاتی ہے کہ جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، ان کا قرضہ واپس ہو جائے گا، جو ریفارمز آپ نے کیے ہیں وہ اصلاحات آپ کو ملیں گی اور آپ ترقی کے راستے پر چل پڑیں گے. 24 دفعہ ہم آئی ایم ایف جا چکے ہیں، تو 24 دفعہ ہم فیل ہوئے ہیں پہلی جماعت میں. بار بار وہی غلطی کرتے ہیں. وہی بار بار پھر، اور سیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ ملک کی معیشت کا، یہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، ملک کی معیشت کا تعلق ملک میں سیاسی استحکام سے ہے. سیاسی استحکام کا تعلق بنیادی طور پر آئین سے ہے. آئین میں ایک شک ہے کہ عوام کے نمائندے ہوں گے، الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے. ہم وہ نہیں ہونے دیتے، الیکشن چوری ہوتے ہیں. جب چوری شدہ الیکشن ہوں گے، یہ بڑا ایک اہم سوال آپ نے جو چھوڑا ہے آپ نے، اس میں ہم یہ نہیں ہونے دیتے، اس پہ بات کروں گا میں. وقفہ لینا ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد صاحب، ہم پاکستان میں سب سے جس کو تگڑا بیانیہ کہتے ہیں، ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم نہیں ہونے دیتے فیئر الیکشن، تگڑا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بولے گا وہ پاپولر ہو جائے گا. یہ کیوں ہے؟ ایسے ہونا تو نہیں چاہیے نا. لیکن کیوں ہے پاکستان میں تو یہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ لوگ اپنی خرابیاں جو ہیں وہ اپنے معاملات میں مداخلت سے جوڑتے ہیں. تو میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ہر نظام یہ اپنا لیا ہے. ہمارا 32 سال تو ڈائریکٹ مارشل لا رہا ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے 20-25 سال اور لے لیں جہاں بالکل کھل کر اسٹیبلشمنٹ نظر آئی ہے آپ کو اقتدار میں. پھر آپ نے ہائیبریڈ گورنمنٹ دیکھی، پھر آپ نے ہائیبریڈ پلس دیکھی، آج پتہ نہیں ہائیبریڈ 2 ہے یا ہائیبریڈ 2.0 ہے، 3.0 ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ سب ناکام ہو گئی ہیں. ایک دفعہ آپ اس ملک کے آئین کو بھی آزما کے دیکھ لیں. لیکن اس کے ملک آئین حالات کے مطابق، گورننس آئین کے مطابق. سازگار حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے؟ سر سازگار حالات نہیں ہوتے. آئین پہ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ میں آج آئین پہ عمل کروں گا، کل نہیں کروں گا، فلانا ادارہ کرے گا، یہ ادارہ نہیں کرے گا. آئین پہ عمل کرنا ہم سب پہ لازم ہے. آئین کو توڑنے کی سزا بڑی کڑی ہے. ہمارے آئین میں ہر حکومتی آئینی عہدیدار کا حلف ہے، آئین کا حصہ ہے. آج پاکستان میں ہر آدمی اس حلف کو توڑ رہا ہے، ہر آئینی عہدیدار حلف کو توڑ رہا ہے. متعدد بار توڑا گیا، پہلی مرتبہ تو نہیں، ہر روز توڑ رہے ہیں. ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں ملک میں استحکام نہیں آتا، ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. بھئی یہ کبھی نہیں ہوگی اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے. اگر آپ کو آئین پسند نہیں اس کو بدل دیں. میں حقیقت سے کہتا ہوں یہ اختیار آپ کو دیا گیا ہے. آپ جو آئینی ترامیم کرتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں، وہ صرف اس ملک میں ایک اشرافیہ کا غلبہ جو ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے. نہ ان آئینی ترامیم کا پاکستان کے مسائل کا حل ہے، نہ عوام سے تعلق ہے، نہ عوام کو سہولت تو ہے. آئینی کوڈ بننے میں حرج کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جو اتنے معاملات عام آدمی کے تو کیسز سنے ہی نہیں جاتے، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے چاہے ہائی کورٹس ہوں چاہے سپریم کورٹ ہو، وہاں پہ زیادہ تر تو یہی سیاسی کیس اسمبلیاں. ایک اور کورٹ ہوگا وہاں بھی نہیں سنی جائے گی. وہاں کون سی گارنٹی ہے؟ وہاں تو جج بھی حکومت لگائے گی، چیف جسٹس بھی حکومت مقرر کرے گی. یہ تعین کرنا کون اس کو سلیکٹ کرے گا کون نہیں کرے گا، وہ ایک میٹر کرتا ہے میرے خیال سے کہ اس کو چینج کیا جائے پروسیجر کو. آپ ہی کرنا ہے، آپ نے آئینی کوڈ بنانا ہے، اس پہ ڈیبیٹ کرا لیں ملک میں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا وجوہات ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا کیا وجوہات ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. کبھی پاکستان کی جوڈیشری نے کہا ہے دستور ساز اسمبلی بنائی جائے یا پھر اس کے لیے اس کے پروموٹنگ کرائی دستور جائے؟ ساز تو دستور تو بن چکا ہے نا. خدا کے لیے دستور کو جینے دیں. کتنی ترمیم کر کے اس کو اصل روسوں کو تبدیل ترامیم کر آپ دی. نے جو کی ہیں ان کو پڑھ لیں. کسی عامر کو خوش کرنے کے لیے ہیں، کسی عامر سے نجات دلانے کے لیے 26 تو زائد ترامیم ہو گئی ہیں، آئین کو تو بدل ہی دیا. 26 نہیں، بیچ میں کچھ نہیں ہے. بہرحال وہ ترامیم بل کچھ نہیں امپلیمنٹ ہوئے تھے. لیکن آپ جو ترامیم پڑھی ان کو دیکھ لیں وہ کیوں کی گئی تھی. آج جو ترمیم کی جا رہی ہے کیا وہ پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے
کیا جوڈیشری نے یہاں کبھی ڈیمانڈ کی ہے کہ ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے؟ کامن لا جورسڈکشن جو پاکستان ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہوتے. یہ ایک واضح حقیقت ہے پوری دنیا میں. ہم اگر آپ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں پھر اب تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جو ترمیم بھی کرنی ہے آپ لائیں, عوام کے سامنے رکھیں, 4-6 مہینے اس پہ سیر حاصل ڈیبیٹ ہو. کیونکہ یہ ترمیم صرف اس حکومت تک, یا تو لکھ دیں کہ بھئی یہ حکومت تک رہے گی جب تک یہ حکومت ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی, تو یہ جب یہ حکومت جائے گی تو ختم ہو جائے گی. سنسٹ کلاس ڈال دیں, میں ایگری کر لیتا ہوں, آپ بھگتیں اس کو, اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے رہنا ہے مستقل تو پھر میرا حق ہے کہ میں اس پہ اپنی رائے دے سکوں. میں پاکستان کے عوام مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کل کو ایسا ترمیم کر لیں اور آپ کہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے یہ تاحیات رہے گی, جی تو پھر کیا کر لیں گے آپ؟ جی ترمیم تو ہو گئی, تو اس کو ختم کرنے کے ہمارا لیے دنیا کا واحد آئین تھا جس کے اندر ضیاء الحق صاحب کا نام موجود تھا. تو شہباز صاحب کے نام پہ بھی ایک ڈال دیتے ہیں, زرداری صاحب کے نام پہ ڈال دیتے ہیں, وہ تاحیات صدر رہیں گے, یہ تاحیات پرائم منسٹر رہیں گے. آپ کیا کر لیں گے؟ چیف منسٹر کے نام بھی ڈال دیں. شاہ صاحب بات یہ آتی ہے کہ عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی جماعت ہے, آپ کی جماعت کے اندر بھی ہے ڈیفینیٹلی. آپ نے کہا کہ جی ٹرن کوٹس یا پھر جو ہمارے پاس الیکٹیبلز ہیں اچھے والے ہوں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کوئی حل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو اس وقت سسک رہی ہے, جو اس وقت مہنگائی میں پس رہی ہے, وہ اپنے گھر میں روٹیاں جیسے کہتے ہیں نا گرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ کس کو کتنی دی جائیں یا کسی کو نہ دی جائیں, مطلب اتنے ہاتھ ان کے تنگ ہو چکے ہیں. مہنگائی کا تناسب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں 9.6 پہ آ گیا, سنگل ڈیجٹ میں آ گیا. کیا عام آدمی کو اس کے ثمرات مل رہے ہیں؟ آپ سمجھتے کوئی حل ہے اس کا؟ کھانے کو روٹی نہیں ہمیں پہلے مسئلہ سمجھ آئے گا تو حل ڈھونڈیں گے نا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہاں؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے مسئلہ آئین سے انحراف میں ہے. آپ ہر چیز کی, آپ مہنگائی کی بنیاد بھی آئین کے اندر ہے. آئین سے انحراف کریں گے ملک میں عدم استحکام ہوگا, عدم استحکام ہوگا معیشت نہیں چلے گی. میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ 9.6 جو اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پیٹرول $100 سے 70 پہ آ گیا ہے, وہ نہ آتا تو یہ آج 16-17 پہ ہوتی. اور یہ قیمتوں میں کمی نہیں آئی ہے, قیمتوں میں اضافے کی شرح میں کمی آئی ہے. تو قیمتیں کم نہیں ہوں گی, شرح میں کمی آئی ہے. وزیر اعظم جتنے بھی آئے یا جتنے بھی رہے, کیا وہ اتنے بااختیار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کر سکیں, یا اپنے جو وہ فیصلے کرتے ہیں ان کے اوپر وہ پریکٹیکلی وہ امپلیمنٹیشن دیکھ سکیں؟ فیصلے کرتے ہیں, صحیح فیصلے کرتے ہیں اگر ان میں سمجھ ہے, عقل ہے, مینڈیٹ ہے, تو امپلیمنٹ نہیں ہوتے. ایک بڑا آسان راستہ ہے, استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. ایک کاغذ کی مار ہے. تو ہمارے ملک میں استعفیٰ کس نے دیا؟ جی بس پھر بعد میں رونا دھونا, پھر بعد میں سیاسی شہید, پھر بعد میں رونا دھونا مت کریں کہ مجھے اختیار نہیں تھا. عمران خان صاحب بھی آج فرماتے ہیں, اور لوگ بھی فرماتے ہیں جی میں بھی رکاوٹ تھی, بااختیار نہیں تھا میں. بھئی آپ طاقت کل نہیں ہے, آپ کو خدائی طاقت نہیں ہے. پارلیمان کا ایک نظام ہے, حکومت کا ایک نظام ہے, ہم اس کے مطابق تو ملک نہیں چلاتے نا. ہمارا حکمران یا وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم حکمران سمجھتا ہے ملک کا. کوئی سمجھتا ہے جو میں منہ سے نکالوں وہ ملک کا قانون ہے اور وہ امپلیمنٹ ہوگا. شاہی فرمان, جی شاہی فرمان ہے. اس طرح ملک نہیں چلتے. پارلیمانی جمہوریت بڑی قید ہوتی ہے. آپ کو اپنی صلاحیت سے اس معاملے کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں کیسے معاملات کو چلاؤں گا. اور اگر آپ کو نہیں کو کرنے دے رہا تو استعفیٰ دے کے گھر آ جائیں. آپ کی عزت بھی ہے, ملک کا فائدہ بھی ہے. یہاں پہ دینے والوں کی بات کریں تو کوئی تاریخ نظر نہیں آتی, ایسی نظیر نہیں ملتی. شاہد صاحب آپ وزیر اعظم رہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی, سول اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات کی جائے, عدلیہ, یہ سارے وہ ادارے ہیں جو کہ بہت ساری چیزوں میں یکسوئی ہونا ان کی ضروری ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر کوئی بیوروکریسی کا شکار ہو جاتا ہے, اکثر کوئی عدلیہ کا شکار ہو جاتا ہے, اکثر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے. یہی لیم ایکسکیوزز ہم سنتے آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی پالیسیز ہوں گی جن سے ان سب کو, یا تو اداروں کو پہلے ٹھیک کیا جائے اس کے بعد حکومت میں آیا جائے, یا حکومت میں آ کے ان کو ٹھیک کریں گے؟ وہ پالیسی آئین ہے, ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. چاہے بیوروکریسی ہے, چاہے فوج ہے, چاہے سیاست ہے, چاہے کابینہ ہے, چاہے پارلیمان ہے, آئین کے مطابق. موم کی ناک بنا دیا اس کو. تو نہیں, تو آپ نہیں چلاتے نا, پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ اگر آپ خود قانون توڑیں گے. آج حکومت آئین میں ترمیم کر رہی ہے. میں
پورے دعوے سے کہتا ہوں جو ترمیم ہے یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. اس کا طریقہ آئین کے روح سے برعکس ہے. آپ آئین کے اوپر قدغن ہے. آئین کے اختیارات یا پارلیمان کے اختیارات لامحدود نہیں ہیں. پارلیمان کے اختیارات میں قدغن ہے. کل اگر پارلیمان جو ہے وہ آپ کو فنڈامنٹل رائٹ آئین سے نکالنا چاہتا ہے, کیا یہ قابل قبول ہے؟ کیا یہ اس کا اختیار ہے؟ کر سکتے ہیں جس طرح یہ کیا جا رہا ہے. نہیں ہوتا نا, یہ نہیں ہوتے نا. اسی لیے عدلیہ ہے, عدلیہ سٹرائک ڈاؤن کر دے گی ان قوانین کو. سٹرائک ڈاؤن, یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو اس سے بچنے کے لیے تحفظ, آئین کا تحفظ کی قسم انہوں نے بھی اٹھائی ہے, فوج نے بھی اٹھائی ہے, وزیر اعظم نے بھی اٹھائی ہے, صدر نے بھی اٹھائی ہے, چیف منسٹر نے بھی اٹھائی ہے. لکھا ہوا ہے میں آئین کا تحفظ کروں گا. آپ جن کے ذمہ آئین کا تحفظ ہے وہی آئین توڑ رہے ہیں. پھر ملک کہتے ہیں ملک نہیں چلتا, پھر ہماری مہنگائی ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسپیکر خط لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو. جی آئین پارلیمنٹ اپنے آپ کو مدر آف آل انسٹیٹیوشن کہہ کے کہتی ہے کہ ہم بااختیار ہیں, ہم کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں. قانون, آپ کوئی قانون نہیں بنا سکتے. قانون سازی پر بھی قدغن ہے. لمیٹیشن موجود ہے. ختم ہو گیا نا, ملک ختم ہو جائے گا. جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے آپ ایک قانون بنا دیں, اس کی نفی کر دیں, پھر کیا ہوگا؟ ملک چل سکتا ہے؟ آپ نے اس سپٹمبر میں آپ نے قانون بنایا ہے, اسی مہینے, جو سپریم کورٹ کے سارے فیصلے کی نفی کرتا ہے. آئین کی تشریح کا حق سپریم کورٹ کو ہے. آپ آئین بدلنا چاہتے ہیں, آپ کو آئین کی روح کے مطابق آپ آئین بدلنے کا حق ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. سپریم کورٹ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے آپ نے اتنے 10% نشستیں لی ہیں, جنرل سیٹیں 10% مخصوص نشستیں آپ کو ملیں گی. نہ 9 ملیں گی, نہ 11%, 10% ملیں گی. آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں آئے. اچھا, اب ہر چیز ڈیفائنڈ نہیں ہوتی, یہ روح ہے سپریم کورٹ کی. ہر چیز ڈیفائنڈ نہیں ہوتی. اب اتنا ممکن نہیں ہے کہ اب ہر ایونچولیٹی کو, تو اب ایک ایونچولیٹی پیدا ہو گئی, 50 آدمی آ گئے, وہ 15% ہے پارلیمان کا, وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ جماعت جوائن کر لی, اس جماعت کی پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے. اس جماعت نے الیکشن نہیں لڑا تھا, اس نے لسٹ نہیں دی ممبران مخصوص نشستوں کی. تو اب بڑی سیدھی بات ہے, ان کا حق تو بن گیا نا. ان کا حق ہے کہ ان کو 15% مخصوص نشستیں ملیں, تو وہ اپنی لسٹ دیں گے, وہ ختم ہو جائے گی بات. اس میں کیا وہ ہے. ہمیشہ جب آپ آئین کی تشریح کرتے ہیں, آپ آئین کی روح کو دیکھتے ہیں, انٹینٹ آف دا فریمرز دیکھتے ہیں, جن لوگوں نے آئین بنایا تھا مقصد کیا تھا. یہ باتیں بنانے والے سارے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ نہیں تھا کیا جب آئین بنا رہے تھے کیا کیا تھا آپ نے. تو جلد بازی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ پھر کوئی وجہ ہے؟ جلد بازی لالچ ہے کہ سیٹوں پہ قبضہ کر لیں, دوسری جماعت کی سیٹوں پہ قبضہ کر لیں اور ترمیم کر لیں. مولانا صاحب کو مولانا صاحب سے فارغ کر دیں. اپنے ذاتی مفاد, جماعتی مفادات کی خاطر جو سے کہہ سکتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات کی جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عدلیہ کے اندر بھی جو اس وقت تفریق ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں, ادھر بھی چھیڑ چھاڑ شروع کی گئی ہے؟ وہاں بھی حالات اچھے نہیں ہیں. جو عدلیہ, دنیا کی واحد عدلیہ جو جج خود بنانی شروع کر دی ہیں. ہمیشہ دنیا میں پبلک سکروٹنی سے پارلیمان, اکثر ممالک میں پارلیمان سکروٹنی کرتا ہے اور جج بنتا ہے. یہاں پر جج کیسے بنتے ہیں آپ پتہ کر لیں. سیاسی وفاداریاں, سیاسی کس سے, جج خود بنا رہے ہیں ججز کو. نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ جماعتوں سے کیا ہوتا ہے, چیف جسٹس نے خود کہا کہ رجحان ہوتا ہے ان کا کسی نہ کسی طرف. رجحان کیا ہوتا ہے, آپ سارے ججز کو جو بنے ان کو ذرا بلا کے دیکھ لینا, ان میں سے کتنے میرٹ پہ اور باقی کون ہے. یہ میرا چیمبر ہے, یہ میرا چیمبر ہے, 3-4 جج بیٹھتے ہیں, میرا چیمبر ہے, لڑکا بڑا اچھا ہے. جسٹس منیر بھی چیف جسٹس تھے, افتخار چودھری بھی, جن کے لیے بڑی موومنٹ کی گئی, خون بہایا گیا, سر پھٹے لوگوں کے, قربانیاں دیں. نثار صاحب کی بھی بات کی جائے, اس کے بعد بدیال صاحب کی بھی بات کی جائے, کون صحیح تھا کون غلط تھا اس کا تعین کون کرے گا؟ تاریخ. ٹروتھ کمیشن بنا دیں. ان کا تو احتساب نہیں ہوا کسی کا. ٹروتھ کمیشن, احتساب کی ضرورت, احتساب اس ملک میں کون کس کا احتساب کرے گا؟ اس ملک میں کرپٹ ترین بدترین آدمی ہمارے احتساب کا چیئرمین تھا. مثلا کس کا نام لے رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے جسٹس صاحب ابھی گئے, نام کہیں حد تک ہوگی, نام جو بھی ہے سارا پاکستان جانتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے. وہ یہاں تھا, ہم نے اس کو ایکسٹینشن بھی دی رکھی, پتہ نہیں کب تک بیٹھا رہا. اب وہ رو گھر سے معافیا مانگتا ہے, تو ہم اس کا احتساب نہیں کر سکے. یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ قابل احتساب کا ادارہ خود ہے. آج پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ نیب ہے.
جس کے پاس کس نے اندھا قانون بگاڑا؟ ہوگا، کالا کس نے قانون خراب ہوگا. کیا؟ لگانے والے کون، خراب کرنے والے کون؟ سر میں پولرائز کس نے کیا؟ سب نے، کس نے نہیں کیا؟ جو ان کو استعمال کرتے ہیں. سیاسی حکومتوں نے بھی کیا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا. عمران خان صاحب دعوے کرتے تھے میں جناب احتساب کر رہا ہوں، آج فلانی انہوں نے فرشتے رکھے تھے میرے خیال سے. فلانی وکٹ گرا دی. نہیں، اوپنلی خود کہتے تھے تو فلانی وکٹ گرا لی، فلانی وکٹ گرا لی. کیا آج ان کا نیریٹو ٹھیک لگتا ہے آپ کو؟ کیا نیریٹو ہے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ تو کل تو ان کے اچھی بات ہے. دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی نیریٹو نہیں ہے. نیریٹو آئین کا ہو سکتا ہے، ہر ادارہ آئینی حدود میں رہے. اسٹیبلشمنٹ بھی، فوج جو ہے اس ملک کا حصہ ہے، لیکن آئینی حدود کے اندر اس کو رہنا چاہیے. جوڈیشری کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے، پارلیمان کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے. جمہوری اقدار کے مطابق سب نے کام کرنا ہے. پارلیمانی اقدار کو سمجھیں، آئین کو سمجھیں، پھر حصہ برائے جسہ کی ایک فارمولا چلتا ہے یہاں پہ. جو آتا ہے، جو ادارہ ہے، وہ اپنا اختیار اس کے حساب سے، اپنے ویٹ کے حساب سے خود لے پھر لیتا ہے. آئین نہ ہوا نا. نہیں، خود نہیں لیتا، خود نہیں لے سکتا. یا دیا جاتا ہے. آئین بڑا واضح ہے، اس کو سمجھیں. تو احتساب کی بات، ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. ایک ٹروتھ کمیشن ساؤتھ بنائیں. افریقہ کی طرح. جی نہیں، وہ ریکنسیلیشن، وہاں ریکنسیلیشن یا ریکنسیلیشن رہنے دیں. صرف حقیقت عوام کے سامنے آ جائے. ہم نے کسی کو سزا نہیں دینی، کسی کی حد تک نہیں کرنی. صرف آ جائے. آپ یقین کریں، میں دیکھیں، آپ یقین کریں کہ جن کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں وہ ولن ہیں، جن کو آپ ولن سمجھتے ہیں وہ ہیروز ہیں. اس ملک کی یہ حالت ہے. ہم نے ایسے ایسے نیریٹو بنا دیے ہیں کہ اس ملک میں 2 نمبر آدمی جو ہیں ان کو ہم نے 1 نمبر بنایا. جو اس ملک کے وفادار تھے، 1 نمبر لوگ تھے، ہم نے ان کو 2 سے 10 سے 20 پہ لے گئے. ہم نے تاریخ بدل دی. ہم نے تاریخ بدل ڈسٹارٹ کر ہماری پوری تاریخ میں. آپ میں جا کے دیکھتا ہوں بچوں کو جو کتابیں پڑھاتے ہیں اسکولوں میں، آپ ذرا ان کو پڑھیں ذرا. میں بریک لیتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیتے ہیں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ میں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد صاحب، ایک مثال میں آپ کو دوں گا. میں ایسے جج کو بھی جانتا ہوں جو کہ چیف جسٹس سے نیچے، لیکن وہ بھی اپنے ایک اعلیٰ عدلیہ کے مقام پہ چیف جسٹس کے فرائض انجام دے رہے تھے. ان کو میرے سامنے، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، ایسے بھی باصول لوگ موجود ہیں. فاروق لغاری صاحب کی طرف سے میسیج آیا، اس وقت ایک کیس ان کے خلاف بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ٹوپل ڈاؤن کرنے کے بعد ہوا تھا. 58(2)B کو جو استعمال کیا گیا تھا کہ جی آپ ان کے خلاف کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، ان کو خدشہ تھا کہ میرے خلاف فیصلہ آ جائے گا. تو ان کو کہا گیا کہ آپ ٹیک اوور کریں، کیونکہ پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شریعت کورٹ جو ہوتی ہے وہ سپریم ہوتی ہے، اور میں نوٹیفیکیشن کر رہا ہوں آپ ٹیک اوور کریں اور یوں کریں. تو انہوں نے کہا جی میں آئین سے غداری نہیں کر سکتا. گو کہ ان کے ساتھ بعد میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے خود دیکھا. تو ایسے لوگوں کو تو مثال عبرت بنا دیا جاتا ہے. تو ٹروتھ کی آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ کس میں جرأت ہے اتنی؟ ٹروتھ تو آئی نا آپ کے سامنے. آپ کو پتا ہو کون سا جج تھا؟ کیا زندہ بچے گا جو سچ بولے گا؟ جی کیا جو سچ بولنے والا خود کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کے جا کے کہہ سکتے ہیں. جج خود کہتے، زندہ بچنے کی بات نہیں ہے. زندہ ہم سب بچ جائیں گے. زندہ وہ طاقت ایک شخص کے پاس ہی ہے. اسی میں کہہ رہا ہوں جب وقت گزر جاتا ہے نا، اس کے بعد آپ لکھ دیں، پھر کوئی مائنڈ نہیں کرتا. جا کے بتا دیں کہ کیا ہوا ہے. میں نے یہ کہا تھا، ہم نے 2 نمبر کو 1 نمبر بنایا، 1 نمبر کو 2 نمبر 20 نمبر بنایا ہوا ہے. اس ملک کی ہر تاریخ ہم نے مسخ کر کے رکھ دی ہے، درجہ بدرجہ. اگر ہم اس کو، اور یہ صرف دیکھیں، آپ کے وہ ججز تھے جنہوں نے پی سی اوز کے تحت حلف نہیں لیا، ان کو ہٹا دیا گیا. اب وہ سارے ہیرو ہیں میری نظر میں، لیکن اب ایک مسئلہ اس کے اندر اور ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دی آپ کو کہ ان میں سے کئی ایسے تھے جن کو بلایا ہی نہیں گیا تھا کہ حلف لو، حلف لینے کے لیے، جن کو موقع نہیں ملا، جن کو موقع نہیں ملا، نہ کرنے کا موقع نہیں ملا. کیا وہ بھی ہیروز ہیں؟ وہ شریف ہے جس کو موقع نہیں پھر ملا. جنہوں نے حلف لیا ان میں سے بہت اچھے اچھے لوگ تھے. اب یہ تاریخ میں لکھ دیں، وہ خود اپنی وضاحت کر دیں کہ میں نے کیوں حلف لیا یا نہیں لیا. اس لیے وہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے ملک کی حقیقت جو ہے، ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں، بالکل بے خبر. اس ملک کے عوام بالکل بے خبر ہیں. آپ یقین کر دیں، آج جو ہو رہا ہے اسے ملک کے عوام بے خبر ہیں. آج جو آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا لکھ رہے ہیں کہ بغیر جج کی مرضی کے وہ ٹرانسفر کرے، وہ یعنی CNW کے SDO کی طرح ہو جائے گا. نہیں بات سنے کا، چلو جی تم جاؤ جی، دھمکی یہ ملے گی تمہارا ٹرانسفر. جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ شریعت کورٹ بھیج رہے تھے. کیوں بھیج رہے تھے؟ جان چھڑانے کے لیے. ہم چیف جسٹس، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجتے ہیں سپریم کورٹ میں جان چھڑانے کے لیے کہ بھئی یہاں تنگ کر رہا ہے، وہاں بھیج دو، اس کو ایلیویٹ کر دو. جو امریکہ میں سسٹم ہے، اس میں جس طرح ججز لگائے جاتے ہیں 6 یا 7 جو بھی ہیں، اس کے اندر تو باقاعدہ ان کی جاب سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ساری چیزیں طے ہوتی ہیں.
ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے اپنے انداز میں کلے کی طرح موڑنے کی کوشش کی ہے، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے ہم بیوروکریسی کی بات کریں، تو پولرائزیشن تو سیاستدانوں کی طرف سے کی گئی ہے زیادہ تر، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، نام اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے۔ جو بھی ہے اسٹیبلشمنٹ، یہاں سیاستدان سب جڑے ہوئے، سب ایک ہی ہے نا، کوئی فرق تو نہیں ہے اسٹارٹ پاکستان تو بھٹو صاحب کے زمانے سے ہوا تھا نا، جب ایس ونگ بنا اور اس کے بعد سے سیاسی معاملات میں مداخلت شروع ہوئی۔ وہ تاریخ میں دیکھ لینا بھٹو صاحب کیا کر رہے تھے، ہم تو بھول جاتے ہیں نا کہ کیا ہوتا تھا بیوروکریسی کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، 1100-1300 بیوروکریٹ جو تھے وہ مثال عبرت بنے تھے۔ ایک آرمڈ فوج بنائی گئی تھی، ایک فورس بنائی گئی تھی بھٹو صاحب نے، ذاتی ان کے کنٹرول میں تھی، تو وہ ماضی میں غلطیاں ہو گئی، جو بھی ہو گیا تاریخ کا حصہ بن گیا نا، اب اسے سبق حاصل کریں، یہ کام ہم واپس نہ کریں، پھر اس کو ریپیٹ مت کریں۔ عوام اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک لحاظ سے اویئر ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کی بات کریں، آج ہر چیز لیکن دیکھیں وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہی ہے، حقائق آپ کے سامنے نہیں آتے، یہ بہت خطرناک، ابھی بھی نہیں آ رہے سامنے، بالکل نہیں آ رہے۔ سوشل میڈیا جہاں پر ایک بہت پاورفل ٹول ہے، وہاں پر ایک نقصان دہ بھی ہے، بہت خطرناک ٹول بھی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے انگلینڈ جیسے ملک میں ایک ٹویٹ سے معاملہ شروع ہوا اور رائٹس ہو گئے، ریشل رائٹس، گورا اور کالے اور پاکستانی، جبکہ حقیقت بالکل مختلف تھی، مسلمانوں کے خلاف معاملہ شروع ہو گیا۔ تو ہمارے ملک تو قتل عام ہو جائے گا۔ آپ ذرا پڑھیں نا لوگ کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا کیا کیا لکھتے ہیں۔ میرے خیال ہے کہ آپ نے اگر کوئی بات آپ کریں سوشل میڈیا میں، کوئی اس دن میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک سیاسی شخصیت کو مبارکباد دے دی یوم ولادت کی، آپ یقین کریں ان کی والدین، دادا جان، دادی جان، پردادا جان، پردادی جان نانا، یعنی ان کے خاندان کا کوئی فرد بچا نہیں جس کو کلمات نہ ملے، لوگوں نے کلمات ہر قسم کے کلمات سے نہیں نوازا۔ استغفر اللہ۔ شاہد صاحب، کے پی کے حالات اور دہشت گردی کے واقعات بلوچستان کے اندر اگر ہم دیکھیں جو افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے دہشت گردوں کو اس چیز کی پشت پناہی حاصل ہو رہی ہے اور وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ بالکل، آپ کا دشمن ہمیشہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا۔ Vulnerabilities آپ کا گھر کمزور جب ہوگا، جب آپ آئین کی پرواہ نہیں کریں گے، نظام نہیں ہوگا، قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، پھر ملک کے لوگ کیا آپ سے مانگتے ہیں؟ ان کے حقوق ہیں، وہ عزت مانگتے ہیں، اپنا حق مانگتے ہیں۔ جب آپ نہیں دیں گے پھر ایک بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے، پھر وہ ریبیلین پہ آ جاتے ہیں، انقلاب کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب وہ معاملہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں مثلاً، پھر آپ کا جو دشمن ہے وہ ان کی مدد کو پہنچ جاتا ہے، اور وہ دشمن کے روپ میں نہیں پہنچتا، وہ ان کے مددگار کے روپ میں پہنچتا ہے۔ لیکن نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے نا، ہمارا ہو رہا ہے نا، وہ اپنے فائدے کے لیے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے شہریوں کے حقوق ان کو دیں، ان کی عزت ان کو دیں، ان کی رائے کا احترام کریں، پھر بعد آئین، ہر چیز کا معاملہ آپ آئین سے انحراف کریں گے، آپ کے ملک کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ جیسا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام باشعور تو ہو گئی، لیکن ہم ایک بنگلہ دیش کی مثال دی جا رہی ہے، کبھی کس کی، آپ سمجھتے ہیں سڑکوں پہ آنے والی ہے یہ وہ عوام؟ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی جگہ بھی آ سکتا ہے۔ کسی ہمارے لوگ زیادہ برداشت کرنے والے، میں سمجھتا ہوں دوسرے ممالک سے زیادہ ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن یہ بریکنگ پوائنٹ آ سکتا ہے، اور جب وہ آیا تو پھر وہاں نہیں دیکھا جائے گا کون اسٹیبلشمنٹ ہے، کون سیاستدان ہے، کون جج ہے، کون پی ٹی آئی ہے، کون پی ایم ایل این ہے، یہ امتیاز وہاں مٹ جاتا ہے۔ اس بات سے ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ انقلاب ہوگا اشرافیہ کے خلاف، جو ملک پہ غالب ہیں، جو ملک پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، جو ملک کے آئین کو کچھ نہیں سمجھتے، جو رات کے دھیروں میں ترامیم کرتے ہیں، جو عوام کی سہولت کے لیے اپنی سہولت کے لیے قانون بناتے ہیں، پھر وہاں پہ معافی کسی کو نہیں ملے گی۔ اس انتشار سے بچیں، وہ بہت بڑی خرابی ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے جو گفتگو ہوئی، عوام پاکستان سربراہ یعنی کنوینئر ہمارے ساتھ موجود تھے، جو حقائق، جو تجربے کی بنیاد پہ، اپنے ذاتی تجزیے کی بنیاد کے اوپر اور ملک کے حالات کے اور تناظر میں دیکھتے ہوئے انہوں نے گفتگو کی۔ امید ہے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے نئی بھی ہوں گی اور بہت ساری چیزوں کو آپ بخوبی پہلے سے جانتے ہوں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔